नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निगरानी कदर, जैसा कि आज की जो नशिस्त है जिसके बारे में तारुफ करवाया गया, पीर सैयद अज़हर हसन शाह साहब गिलानी, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहिब, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब और हमारे दीगर जो मुकर्रीन मेहमान हमारे पास शमसद तशरीफ़ फरमा हैं, आने वाले हैं स्टेज पे, और डॉक्टर तार हमीद तरोनी साहब हैं और काली साहब हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है तवक्कुल और उसके मदारिज व आदाब, इमाम गज़ाली के अफ़कार के तनाज़ुर में। हाज़रीन किरामी कदर, इमाम गज़ाली का नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद है, यानी उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद है और उनका नाम भी मोहम्मद है, और गज़ाली के नाम से मशहूर है। 450 से 505 ये उनका दौरानिया है। 55 साल की उम्र में उन्होंने गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी और वो बेयाक वक़्त फ़क़ीह भी थे, उसूली भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, मुतकल्लिम भी थे और सूफ़ी भी थे। और उन्होंने सैकड़ों कुतुब लिखी जिसमें 10 से ज़ायद सिर्फ तसव्वुफ़ पे, और मैंने उनके अफ़कार के हवाले से सिर्फ कीमिया सादत का इंतखाब किया कि उनके अफ़कार को कीमिया सादत की रोशनी में मैं आपके सामने उसका खुलासा रखूं कि तवक्कुल को उन्होंने कैसे समझा और किस अंदाज से बयान किया। और वो तवक्कुल जो कि तौहीद का तकाजा है, और तौहीद जो है उसका बुनियादी समरा है, फल है, उससे हम कैसे फैज़याब हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में तवक्कुल जो है वो कैसा होना चाहिए, उसका मेयार क्या होना चाहिए, उसके मुख्तलिफ मदारिज का और आदाब का तज़किरा इमाम गज़ाली के अफ़कार के तनाज़ुर में किया जाए। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तवक्कुल मुक़र्रबीन के मकामात में से एक अहम मकाम है और इसका दर्जा बनातर है, और इसका इल्म फी नफ्से ही नहायत बारीक और मुश्किल है, और इस पर अमल और भी मुश्किल है। आगे 3 चीज़ें समझाई। फरमाया कि अगर कोई शख्स ये समझ ले कि कामों में अल्लाह के अलावा कोई और भी मुअस्सिर है, कोई और भी जो है वो असरअंदाज हो सकता है, तो उसकी तौहीद में नक्स है। अगर दरमियान में तमाम असबाब को उठा दे तो ये शरीयत पे तान के मुताबिक है, असबाब को बुरे कर जरूर लाया जाए। अगर असबाब तसव्वुर ही ना करे तो ये खिलाफ अक्ल है। कहते हैं तवक्कुल की ऐसी शरह जो अकल, शरीयत और तौहीद सबको जमा कर दे या सबकी जामे हो, ये गहरे इल्म की मुतकाजी है, और हर एक के लिए उसका जानना जो है ये एक मुश्किल अमल है। इसके बाद इमाम गज़ाली तवक्कुल की फजीलत के हवाले से कुछ चीज़ें कहते हैं और कुरान पाक की कुछ आयात का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं वअलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह पे तवक्कुल करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम उस पर ईमान रखते हो। फिर फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर फरमाया वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो ये चीज उसके लिए काफी है, ये चीज उसके लिए काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। और फिर दीगर चीजें इस हवाले से कहते हैं। मैं बुनियादी तसव्वुर इसका कायम करने के हवाले से जो अहम चीजें हैं उसको बयान करना चाहूंगा। फरमाते हैं तवक्कुल की हकीकत, कहते हैं कि ये तौहीद की बुनियाद इस पे कायम है। तवक्कुल हवाले दिल में से एक हालत का नाम है और वो हालत ईमान का समरा है। माना इसका यह है कि वकील यानी कारसाज़े हकीकी पर सिद्क़े दिल से एतमाद और भरोसा किया जाए, और इस एतमाद को हमेशा मजबूत और बरकरार रखा जाए ताकि दिल हमेशा आराम, सुकून और इत्मीनान से रहे, और रोजी का ख्याल दरमियान में उसका जो है वो रोजी के ख्याल में अटका ना रहे। अगर जारी असबाब व ज़राए में कोई कमी या खराबी वाक़ हो जाए तो हौसला और हिम्मत ना हारे,
بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے جمع خاطر رکھے اور روزی جو ہے اس کے بارے میں یقین رکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچانی ہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو تصور انہوں نے پیش کیا توکل کا کہ ہمارا جو ہے وہ اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب تو بروئے کر لائیں، جیسے ہم بیماری کی شکل میں دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اسباب ہیں ان پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ہم محنت کریں، پڑھائی کریں، مگر نتائج کے حوالے سے توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو۔ ہم روزی کمانے کے لیے اسباب ہوئے کر لائیں، مگر بھروسہ اسباب رزق پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ حاضرین، یہی وہ باریک فرق ہے جس کو ہم جو ہے وہ بعض اوقات دائیں بائیں کر دیتے ہیں اور افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض کا سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اسباب ہیں یہی رزق کا سبب ہیں اور رزق ہمیں انہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ دیر کے لیے صرف نظر کر دیتے ہیں، یہ اوجھل کر دیتے ہیں نظروں سے۔ یہی توکل سے انحراف کا جو ہے وہ مقام ہوتا ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی توکل کے 3 درجات بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو پھر بعد میں انالیسس کریں ہم کہ ہمارا توکل کس درجے کا ہے۔ امام غزالی نے نچوڑ بیان کر دیا، کہا ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی شخص پر جھوٹا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ اس فریب سے جو جھوٹا آپ پہ دعویٰ کسی نے کر دیا، مقدمہ کر دیا، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا ایک وکیل مقرر کرتے ہیں، کیونکہ توکل یہ وکالت سے باب تفاعل ہے، تو وکیل آپ مقرر کرتے ہیں، اور وہ وکیل کیا کرتا ہے؟ مکر و فریب کے تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور بندہ اس پہ مکمل اعتماد رکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا صحیح کیس لڑے گا۔ اس وکیل میں فرماتے ہیں کہ 3 عام طور پہ جو ہے خصوصیات آدمی دیکھتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ تمام جو اونچ نیچ ہے اس کے بارے میں آگاہ ہو وہ وکیل۔ دوسرا، اظہار رائے پہ قادر ہو، بے باک ہو، کہیں ڈر نہ جائے مخالف پارٹی سے اور وہاں پہ اظہار رائے نہ کرے عدالت میں، اور فصیح ہو، اپنی بات کو واضح طور پہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور ایک اور چیز ہے کہ وکیل اپنے موکل پر انتہائی مہربان ہو اور اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے خود جو ہے بے قرار اور حریص۔ ہم نے بہت سی عدالتوں میں دیکھا ہے کہ وکیل اس انداز سے بہیو کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کا ایک ذاتی کیس ہے، کسی اور کا کیس نہیں، اس کا ذاتی کیس ہے، اور بعض کا تو پریپوزیشن میں وہ یہی کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرے موقع کے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو بندہ جب وکیل مقرر کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے یہ اطمینان کرتا ہے کہ یہ ساری صفات اس میں ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، امام غزالی فرماتے ہیں کہ این اسی طرح جو شخص نعم المولا و نعم الوکیل کی رمز سے شناسا ہو جائے اور اس کے معنی اس کے سمجھ میں آ جائیں تو اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے بعد ثواب کوئی اور فائل نہیں ہے، اور اس کے علم و قدرت میں کبھی نقص واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت عالم یہ ہے کہ اس سے زیادہ کا وہم و گمان بھی کسی سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد کیا جائے، ہر کام جو انجام پائے گا اسی کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی اور بطریق آسن انجام پائے گا۔ طبیعت بددلی کا شکار ہو جس کی وجہ سے توکل کے دعویٰ کے باوجود وہ خائفہ اور ہراساں ہی رہے، دل سے ہر طرح کے اضطراب کا خاتمہ پھر جو ہے وہ ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ توکل اس کے دل میں ہے۔ اگر اضطراب ہے، پریشانی ہے، اور ابھی یہی ہے کہ شاید یہ معاملہ اس طرح نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، اضطراب کی کیفیت ہے، تو پھر اس آدمی میں توکل جو ہے وہ نہیں ہے۔
میں یہ تینوں درجات بیان کر کے ہم کمپیرزن پھر دوبارہ کریں گے، اس پہ آئیں گے کہ 3 درجات جو بیان کیے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال اس بچے کا سا ہے جو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو جانتا ہی نہیں، ہر چیز اپنی ماں سے مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے تو اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور اس میں کسی تکلف والا معاملہ ہی نہیں ہوتا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اگر پکاروں گا تو یہی مجھے جو ہے وہ کھانا دے گی۔ اپنے وکیل کے بارے میں جو اس کی ماں کی شکل میں ہے وہ بے خبر ہے، تو گویا وہ اپنے وکیل جو ہے اس کے بارے میں مستغرق ہو چکا ہے۔ پہلی صورتحال میں یہ تھی کہ آدمی نے وکیل خود بنایا، اسے اختیار بھی ہے کہ کس کو بنانا ہے، اور اسے خبر بھی ہے کہ اس کو اس نے وکیل بنایا۔ ماں کی صورت میں توکل اور بھروسے کا معیار یہ ہے کہ آدمی اپنے وکیل کی خبر بھی نہیں ہے اسے، اور اپنی ماں کے حوالے سے جو چیزیں مانگ رہا ہے اس کے بارے میں کسی اور اس کا اختیار بھی نہیں تھا، ماں ہے لہذا اسی سے مانگ رہا ہے، اور وکیل میں ایسی بات نہیں تھی۔ ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ ہے متوکل کا حال اس مردے کی طرح جو کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو مردہ ہی تصور کرتا ہے، خود حرکت پر بھی قادر نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو کہ نہلانے والے کر رہے ہوتے ہیں، جدھر وہ جاتے ہیں اس کو حرکت دے دیتے ہیں، وہ ادھر چلا جاتا ہے، کوئی شکایت درمیان میں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا توکل کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا تعلق بہتر ہو جائے، اتنا پختہ تصور ہو کہ اپنے کسی کام کے حوالے سے اسے فکر نہ ہو، اور اپنا وہ کام کرے اور بے خبر ہو جائے، بے فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے ماں کی طرح پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پکارے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو حضرت گرامی میں یہ 3 درجات جو امام غزالی نے بیان کیے، اس کا تقابل ہم اپنی زندگی سے کریں کہ ہم توکل کے کس درجے پہ فائز ہیں۔ ہمیں تو ذرا سی پریشانی ہو تو ظاہر ہے ہمارے سارے معاملات ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ بنیادی اور چیزیں توکل کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ توکل کی ایک نادر شکل ہے کہ کسی شخص کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہو اور وہ چوری ہو جائے یا تلف ہو جائے تو اس کا دل بے چین اور بے قرار نہ ہو بلکہ بدستور پرسکون اور مطمئن ہو، تو سمجھیں کہ یہ توکل کی اعلیٰ شکل ہے۔ ایک مجرد شخص جو کہ بیوی بچے اس کے نہیں ہیں، اکیلا زندگی گزار رہا ہے، اس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اگر 1 سال کے لیے اپنی روزی ذخیرہ کر لے تو سمجھ لیں کہ وہ توکل کے درجے سے نیچے گر گیا۔ اور ایک تو اور قول ہے جس میں یہ ہے کہ ابو طالب مکی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام غزالی لکھا کہ ان کا قول تو یہ ہے کہ 40 سال تک، 40 دن تک، 40 روز اگر اسے ذخیرہ کر لیا تو وہ توکل سے نیچے گر گیا۔ اور ایک صوفی کا کہتے ہیں کہ ذخیرے جو ہیں یہ ذخیرہ توکل کا دشمن ہے، اور ذخیرہ دوزی توکل کو باطل اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے توازن کی بات بھی آئی تاکہ اس میں کہیں انتہا پسندی کی طرف ہم نہ چلے جائیں، ایک انتہا کو نہ کہیں گزار لیں۔ کہا اگر کسی شخص کا دل ذخیرہ کی عدم موجودگی میں بے قرار اور مضطرب ہونے لگے اور وہ لوگوں سے امیدیں باندھنا لگے کہ فلاں آدمی مجھے روٹی لا دے گا، فلاں میری مشکل حل کر دے گا، فرمایا ایسے شخص کے لیے ذخیرہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ یعنی ذخیرہ اس کے لیے نہ کرنے کی بات ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مطمئن ہو جائے۔ اس حوالے سے بات فرمائی، اور اس کے بعد حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات فرماتے ہیں امام غزالی، فرماتے ہیں کہ توکل جب درست ہو جائے تو ذخیرہ رکھنے میں بھی کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا۔ حقیقت حال یہی ہے کہ توکل کوتاہی آرزو کا نام ہے کہ آرزو کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ذخیرہ بھی کر لیا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مال میرے قبضے میں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ خزانہ الہی ہے،
یہ مال میرے پاس ہے، یہ خزانہ الہی ہے، ممکن ہے مال ہوتے ہوئے بھی مجھے اسے اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا موقع نہ ملے یا اختیار ہی ختم ہو جائے، اس لیے اسے خزانہ الہی سمجھے۔ حاضرین اکرامی قدر، وہ آدمی جو کہ بیوی بچوں والا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عیالدار آدمی 1 سال تک ذخیرہ رکھ لے تو اس کا توکل باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر 1 سال سے زائد رکھے گا تو پھر بہر صورت اس کا توکل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور آخر میں میں آداب کے حوالے سے جو انہوں نے بہت سی گفتگو فرمائی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مال چوری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں توکل کے حوالے سے 6 آداب ہیں۔ کس شکل میں؟ مال کے چوری ہونے میں۔ یہ بھی کمپیریزن کی بات ہے کہ اطمینان ہمارا کتنا ہوتا ہے کسی نعمت کے چھن جانے پہ، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے، اس کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں۔ بڑی توجہ سے یہ آخری گفتگو کے میرے جو ہے وہ ہے اور آخری پوائنٹ ہے، لیکن بڑا اہم ہے کہ مال چوری ہو جائے تو اس موقع پہ 6 آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نمبر 1، کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی مال رکھتے ہیں تو دروازہ بند کرنے میں زیادہ اہتمام نہ کریں۔ کہتے ہیں مبالغے کی حد تک معاملہ نہ کریں وہاں پہ کہ بہت زیادہ تالے لگائیں۔ کہتے ہیں 1 تالا کافی ہے۔ اگلی بات، دوسری بات، جس مال کے بارے میں یہ ہے کہ بڑا نفیس اور عمدہ ہے اور چور اس کی ہرس اور طمع جو ہے بڑھا سکتا ہے، اس کو اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ یہ توکل برقرار رکھنے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ بات فرما رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ تیسری بات، جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو یہ نیت کر کے نکلے کہ اگر یہ مال چوری ہو گیا تو اس کی 2 شکلیں ہوں گی۔ اگر وہ چور باقاعدہ محتاج ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت میرے مال سے پوری کر دی، شکوہ اور شکایت نہیں لائے گا تمہارے۔ اور اگر وہ امیر ہے، چوری کرنے والا، فرمایا ممکن اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ کسی دوسرے مسلمان جو بھائی ہے اس کی چوری نہ کرے، اور اس وجہ سے دوسرے مسلمانوں کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ چوتھی بات، مال کے چوری ہونے پر غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو اس پہ۔ پانچویں بات، چور اور ظالم کے حق میں بد دعا نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا توکل کو باطل کر دے۔ اور چھٹی بات جو بڑی اہم ہے، فرمایا کہ چور کے لیے غم کا اظہار کرے، اس لیے کہ چوری کا گناہ اس سے سرزد ہوا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، اور شکر بجا لائے کہ میں مظلوم ہوں، ظالم نہیں ہوں، اور جو نقصان ہوا صرف مال کا ہوا ہے، میرے دین کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حاضرین، کیا کہا آخر پہ چھٹا جو توکل کا آداب ہے، آداب میں سے فرمایا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ صرف میرے مال کا ہوا ہے، دین کا نہیں ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کا جو ہمارا نقصان ہے اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ حضرت گرامی قدر، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت اور بدور خاص امام غزالی نے جو کتاب و سنت کو سمجھا اس حوالے سے توکل کی حقیقت کو ہم پائیں، اس کے مدارج اور آداب کو سمجھتے ہوئے حقیقی اپنی جو زندگی ہے اس میں حقیقی جو توکل ہے اس کو رائج کریں۔ ظاہری اسباب روے کا لائیں مگر ان اسباب پہ بھروسہ نہ کریں، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں۔ یہ ہماری خانگاہیں ہوں، یہ ہمارے مشائخ ہوں، ہمارے علماء ہوں، اساتذہ ہوں، یا عام لوگ، سب کے لیے یہی بات ہے کہ ہم اپنا جو تعلق ہے اس قدر مضبوط کر لیں کہ ہمارا جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو، ظاہری اسباب پہ نہ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔